अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मौका है। इस्लामाबाद में 24 घंटे पहले कंटेनर्स थे, शेलिंग हो रही थी। एहतजाजी जो इंतशारी फसादी पाकिस्तान के दुश्मन ब्लू एरिया में डी चौक पे मौजूद थे, सब का सफाया यहां से हो चुका है। किन्होंने किया, कैसे किया, ये एक लंबी तवील दास्तान है। इस साजिश को कैसे नाकाम बनाया गया, इसके गुमनाम हीरोज कौन हैं, वक्त आने पे उनके नाम सामने आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और उनको इसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए। ये बहुत ही एक खौफनाक मंजरनामा था पाकिस्तान के लिए। ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है ये होने जा रहा है। अच्छा, 14, 15, 16 अगस्त जो अक्टूबर है उसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है। वफूद होंगे 12 ममालिक के सरबराहान, कोई 30 से ज्यादा ममालिक के जो वफूद हैं पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। और इस इजलास के जरिए जो पाकिस्तान का एक चेहरा खूबसूरत दुनिया के सामने जाएगा। अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से जो एक हमला हुआ और अडयाला से उसको कंट्रोल किया गया, और उसके पीछे पाकिस्तान के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट शामिल थी। चूंकि ये मौका ऐसा है कि हम इस पे मजीद अभी इस पे बात ना करें तो बेहतर है, वक्त आने पे हम जरूर बात करेंगे ये साजिश क्या थी और कैसे नाकाम हुई। आज कंटेनर्स से इस्लामाबाद पाक हो चुका है। सीडीए और जो हमारे अदारे हैं वो इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा रहे हैं। हमारे जो तमाम जो दाखिली रास्ते हैं, जो हमारे मेहमान आएंगे उनको वेलकम करने के लिए, और पाकिस्तान की जो पहचान होगी वो आप देखें, हम आपको विजुअल दिखाएंगे अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। 7th एवेन्यू का चौक है, सरीना चौक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, शाहराह दस्तूर है, रावलपिंडी चकलाला से जो एयरबेस से आने वाले रास्ते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरी कश्मीर हाईवे है, सजाया जा रहा है और मेहमानों को वेलकम करने की तैयारियां हो रही हैं। इस वीलॉग में हम आपको सिर्फ ये हिंट दे दें कि जो ये प्लानिंग हुई थी इसको सबोताज करने की, वो नाकाम कैसे हुई, उसे नाकाम रियासत ने किया, और बहुत मुश्किल फैसला था नाजरीन। इमरान खान ने अडयाला में बैठ के ये प्लान किया, जो उसके सहूलतकार थे, जो उसको बताने वाले थे, जो उसको वरगलाने वाले थे, और जो उसकी डोरें हिलाने वाले थे, उन्होंने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर को आप ये टास्क दें, 2, 4, 5, 7 हजार मुश्तल जो कारकुन हैं, जो आपका कल्ट है, वो डी चौक में आके बैठ जाए और उनको वहां से उठाने के लिए फिर रियासत घुटनों पे आ जाए, ब्लैकमेल हो जाए। डेफिनेटली अगर ये सूरत हाल हो जाती तो रियासत को, हुकूमत को, इदारों को, सबको अडयाला में इमरान खान से बात करना पड़ती। यही प्लान था, नाकाम हुआ। जीरो टॉलरेंस। एक मौके पे जब ये सब कुछ हो रहा था और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाके छुप गया, और जब उसने बाद में बताया भी कि मैं छुपा हुआ था और सारी सूरत हाल, अच्छा मैं उसको बाय नहीं करता उसके इस बयानिए को कि छुपा हुआ था या क्या, ये एक अलग चैप्टर है।
تو ویورز گھٹنے ریاست نے نہیں ٹیک کے، بہت مشکل مرحلہ تھا. آپ پارا میں آئی ایس آئی، انٹیلیجنس ادارے، فوج، حکومت، ان کے اتحادی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، جھکنا نہیں ہے. رٹ ریاست کی منظور کروائی گئی. اچھا، وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا میں اندازہ تھا کہ شاید یہاں تک نہ آئیں، لیکن یہ آ رہے ہیں اور یہ پریشان کن ہے اور ہم ان کو نہیں یہاں پہ چھوڑیں گے. ان کا بھی کریڈٹ بنتا ہے. مار مار کے بگایا گیا انتشاریوں کو، فسادیوں کو. آخر وقت تک پاؤں پڑے گئے. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہ ریکویسٹ، درخواست میڈل مین بیچ میں تھے کہ بھائی ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ کرنے دی جائے کہ ہم یہاں سے کال آف کرتے ہیں یہ پروٹیسٹ اور ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. تو جواب دیا گیا نو، بغیر کسی سپیس کے پولیٹیکل، نکلو یہاں سے. جو نہیں مانے تو پھر ان کو نکالا گیا. تو یہ پلاننگ ناکام ہوئی ہے. باقی رہ گئی علی امین گنڈا پور کی سیاست اور پی ٹی آئی جو ایک ٹرولنگ شروع ہے اپنے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اس وقت ان کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے. وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، لڑو آپس میں. لیکن ایک بات تو طے ہے، اس سارے معاملے میں اڈیالہ والے کا پلان ناکام ہوا، پنجاب کی ساری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی فیل ہوئی، کے پی کے کی ساری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی فیل ہوئی، ماں سوائے علی امین گنڈا پور کے. اچھا بھائی، وہ کوئی کمال ہی پرسنالٹی ہے. اچھا، اس نے بھی بڑی گیم کی. اچھا، کہاں رابطے تھے کیا نہیں تھے علیحدہ چیپٹر ہے. اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ بھائی یہ قربانی تو میری دی جا رہی ہے. اس نے کہا بھائی جان آ جاؤ پھر. تو اس نے یہ بیانیہ بنایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ چلو علی امین گنڈا پور تو بک گیا، ڈیل کر لی، کوئی خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلا گیا، پشاور میں کیسے پہنچ گیا، 100 باتیں آپ کر لیں. بھائی باقی کہاں ہیں؟ بیرسٹر گوہر کدھر ہے؟ لطیف کھوسا کدھر ہے؟ شیر افضل مروت تو کہہ رہا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں، بخار آ رہا ہے مجھے بار بار. اعظم سواتی کدھر؟ گرفتار کر لیا. عمران خان کی بہنیں فرمائشی گرفتاری. حماد اظہر، لمبی فہرست ہے تحریک انصاف کے لیڈروں کی، سب کدھر تھے؟ تو اب آپس میں لڑیں، کریں آپس کا ایک دوسرے کا حساب. تو ویورز، پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو یہ حملہ تھا یہ ہوا ناکام. اب ایس سی او کا اجلاس ہوگا اور عمران خان 18، 19، 20 اکتوبر تک اس کا نہ کوئی بیان آئے گا باہر، تیاری ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے، نہ اس کی خبر آئے گی. کر لو گیم. تو یہ اجلاس کامیاب ہوگا. پی ٹی آئی، عمران خان، علی امین گنڈا پور، آپ لوگوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ لوگ غلط تھے اور آپ لوگ ناکام ہو گئے ہیں. اگر کوئی ڈیل کی ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے. کوئی معافی مانگی ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا معافی مانگی ہے. ہم کیوں بتائیں؟ خبر ہمارے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ ڈاؤن، کہانی ختم، اب فارغ. تو جناب ویورز، یہ صورتحال ہے تازہ ترین، لیٹسٹ. علی امین گنڈا پور میری نظر میں سیاسی طور پہ پی ٹی آئی میں باقی تمام لوگوں سے اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری ایک رائے ہے، آپ ڈاٹس کو ملائیں آپس میں. تو علی امین گنڈا پور کے علاوہ پی ٹی آئی کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اور اگلی بات رہ گئی
پی ٹی ایم کی 11 اکتوبر وہ بھی اس سے جڑا ہے، ایک اٹیمپٹ یہ ہونی ہے، اس کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اگر اس ایس سی او اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کا رزلٹ اس سے بھی خطرناک آئے گا، ایسی پھینٹی لگے گی کہ یاد کریں گے۔ ابھی تو مقدمات ہیں اور جو کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں 2000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کے نام موجود ہیں جن کو گرفتار کیا جانا ہے، جن کے ثبوت آ چکے ہیں۔ یوٹیوبرز یہاں پہ شاید کچھ گڑبڑ ہے، پتہ نہیں کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب ہاتھ ڈال دیا جائے، اور اب اتنا سخت ہاتھ ہوگا کہ ان کی چیخیں بھی شاید سنائی نہ دیں۔ تو جناب آخری بات ایک اور جو ایکسپوز ہوئی ہے پی ٹی آئی، جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے پہ، ویوز میں یہ سوال تو آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس آل پارٹیز کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا، اس میں شامل نہیں ہوئی؟ وجہ ایک ہی ہے، وہ وجہ ہے کہ اس اجلاس میں شامل ہو کے پی ٹی آئی کو مذمت کرنا پڑتی ہے اسرائیل کی، یہودی لابی کی، امریکہ کی، جو غزہ کے معصوم لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہے اس کی مذمت کرنا پڑتی۔ تو بھائی یہ کام پی ٹی آئی کیسے کر سکتی تھی؟ عمران خان کی پی ٹی آئی، وہ تو ان کی پراکسی ہے۔ تو جناب خیبر پختونخوا کے عوام، پاکستان کے عوام، وہ عوام جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کارکن ان کا کلٹ، وہ یہ سوال اپنی لیڈرشپس کے سامنے بھی رکھیں اور خود اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی نے شامل نہ ہو کر کیا پیغام دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بالکل واضح ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے جو پوزیشن لی تھی وہ اوپن ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کس کی سازش کر رہے ہیں، کس کا حصہ ہیں۔ اور اب اگلی بات کہ پی ٹی ایم پہ تو پابندی لگ گئی ہے، تو کیا پی ٹی آئی پہ بھی لگنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بات دوسری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔